पंजाब में सैलाब से तबाही की दास्तानें। बूरेवाला में सैलाब मुतासरा इलाकों में हर तरफ तबाही, लोग घर से बेघर हो गए। सैलाब शुदा इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। लुटन में सैलाब मुतासिरीन आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर। बहावलपुर में 100 से ज्यादा देहात शदीद मुतासिर हुए। 1 लाख एकड़ से ज्यादा फसलें भी तबाह हो गई। पंजाब में तबाही मचाते सैलाबी रैलों से आम के बागात भी शदीद मुतासिर। मुल्तान में सैलाब से 42,553 एकड़ बागात को नुकसान पहुंचा। सैलाबी पानी से दरख्त सर्द और टहनियां सूखने लगी। ज़राई माहिरीन की किसानों को बागात से फौरी पानी निकालने और सूखी टहनियां काटने की हिदायत। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी से मोटरवे की टनल्स तबाह हो गई। पुश्तों पर कटाव जारी है। शेरशाह से उच्च शरीफ तक मोटरवे 2 हफ्ते बाद भी ट्रैफिक के लिए बंद है। अहम खबर से आपको आगाह करें। सैलाब के हवाले से पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। बूरेवाला में सैलाब मुतासरा इलाकों में हर तरफ तबाही, लोग घर से बेघर। सैलाब ज़दा इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। लुटन में सैलाब मुतासरीन आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर। बहावलपुर में 100 से ज्यादा देहात शदीद मुतासिर। 1 लाख एकड़ से ज्यादा फसलें तबाह हो गईं। पंजाब में तबाही मचाते सैलाबी रेलों से आम के बागात भी शदीद मुतासिर हुए। मुल्तान में सैलाब से 42,553 एकड़ बागात को नुकसान पहुंचा। सैलाबी पानी से दरख्त सर्द और टहनियां सूखने लगीं। ज़राई माहिरीन की किसानों को बागात से फौरी पानी निकालने और सूखी टहनियां काटने की हिदायत। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी से मोटरवे की टनल तबाह, पश्तों पर कटाव जारी। शेरशाह से उच्च शरीफ तक मोटरवे 2 हफ्ते बाद भी ट्रैफिक के लिए बंद। सैलाबी सूरत हाल के बाद महकपो एहलकार बिजली की बहाली के लिए इन एक्शन। मुल्तान में समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बिजली की बहाली का काम तेजी से जारी है। सैलाबी पानी उतरने के बाद 42% इलाकों की बिजली बहाल कर दी गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात क्या हैं, जानेंगे बिलाल यूनुस से। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर के सैलाब मुतासरा इलाकों में बिजली की बहाली का काम जारी। शदीद बारिशों और सैलाबी रेलों की वजह से 12 अजला के मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई थी। सैलाबी पानी उतरने के बाद मैपको ने बहाली का अमल तेज करते हुए अब तक 1,13,901 सार्फिन को बिजली फराहम कर दी है। 141 फीडर्स पर जुजवी जबकि 37 फीडर्स पर बिजली मुकम्मल बहाल कर दी गई है। मुल्तान में सबसे ज्यादा 49,374 सार्फिन को बिजली की फराहमी बहाल की गई। खानेवाल में 25,476 और मुजफ्फरगढ़ में 12,707 सार्फिन की बिजली बहाल की गई। इस तरह रहीम यार खान में 2,539, लोधरा में 898, बहावल नगर में 2,584 और कोटा दू में 235 सार्फिन की बिजली बहाल कर दी गई है। एपको तर्जुमान के मुताबिक एहलकार न सिर्फ बिजली की बहाली के अमल में मसरूफ हैं बल्कि फीडर्स रिलीफ कैंप्स में भी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। कंट्रोल रूम के अफसरान जिला इंतजामिया से मुसलसल राब्ते में हैं ताकि बहाली का काम जल्द मुकम्मल हो सके। कैमरामैन आसिफ सिद्दीकी के साथ बिलाल यूनुस, रोही, मुल्तान। मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी सूरत हाल के बाद रिलीफ इकदाम का आगाज कर दिया गया। इंतजामिया ने कल से नुकसानात का सर्वे करने का ऐलान कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर उस्मान ताहिर कहते हैं सर्वे टीमों में पटवारी, महकमा ज़राअत, लाइव स्टॉक और फौज का नुमाइंदा शामिल होगा। सर्वे के बाद मुतासरीन की माली मदद की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर उस्मान ताहिर जप्पा का मजीद कहना था कि शफाफ सर्वे के लिए मुतासरीन टीमों के साथ मुकम्मल ताउन करें और अपने शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात साथ रखें। जिन मुतासरीन सैलाब के जानवर सैलाब में मर गए हैं वो इमाम मस्जिद और नंबरदार से दस्तखत और मोहर लगवा कर दरख्वास्त तैयार रखें। बगैर सर्टिफिकेट के जानवर के नुकसान का दावा कबूल नहीं होगा। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद बताया कि जिला भर में सिर्फ अलीपुर में कायम फ्लड रिलीफ कैंप्स में 1,750 मुतासरीन सैलाब मौजूद हैं, जबकि 5 खेमा बस्तियों में 12,300 मुतासरीन सैलाब मौजूद हैं। इंतजामी के साथ साथ मुल्की और गैर मुल्की गैर सरकारी तंजीमें भी रिलीफ के कामों में मसरूफ हैं। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि रिलीफ के कामों में मुआवनत के लिए पाक फौज की 5 कंपनियां भी जिला इंतजामी के साथ काम कर रही हैं। रहीम यार खान में सैलाबी सूरत हाल और मुतासरीन की बहाली के इकदाम जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम परवेज की प्रेस ब्रीफिंग। उनका कहना था कि सैलाब के पहले फेज में 2,000 से ज्यादा मुतासरा खानदानों को खैमे फराम किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम परवेज ने सैलाब से होने वाले नुकसानात, इमदादी कार्रवाइयों और मुतासरीन की बहाली प्रोग्राम के हवाले से बताया। कहा तहसील लियाकतपुर तारीख के बदतरीन मुतासरा इलाकों में शामिल रही। इनका कहना था भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के नतीजे में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। पहले फेज में फौरी इमदादी इकदाम किए गए। 2,000 से ज्यादा
متاثرہ خاندانوں کو خیمے فراہم کیے گئے، 3 وقت کا معیاری کھانا بھی دیا گیا، 20,000 سے زائد جانوروں کو ویکسین لگائی گئی۔ علی پور میں 4,000 پیکیجز تقسیم کیے گئے۔ سیلاب سے صرف مکانات تباہ نہیں ہوئے بلکہ گنے کی فصل بھی متاثر ہوئی۔ اور خرم پرویز کے مطابق دوسرے فیز میں نقصانات کے تخمینے اور بحالی کے اقدامات کا آغاز ہو چکا ہے، جس کے لیے 50 ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ یہ سروے جدید ڈیجیٹل نظام کے ذریعے کیا جائے گا تاکہ شفافیت اور درستگی کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے بتایا کہ اب تک سیلاب میں 11 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ بحالی پروگرام میں پی ڈی ایم اے، ریونیو، آرمی اور لائف سٹاک کی ٹیمیں مل کر کام کر رہی ہیں۔ لودھرا میں سیلاب متاثرین کے نقصانات کے تخمینے کا سروے کل صبح 7 بجے سے شروع ہوگا۔ تحصیل کے 22 متاثرہ معزز جات کے لیے 13 ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔ اربن یونٹ، محکمہ زراعت اور مال سمیت پاک فوج کے اہلکار ٹیموں میں شامل ہوں گے۔ اس حوالے سے مزید آگاہ کریں گے رانا آصف حنیف، آگاہ کیجیے گا۔ لودھرا ضلع میں سیلاب متاثرین کے لیے کل صبح سے سروے شروع ہونے جا رہا ہے اور اس کے لیے لودھرا تحصیل میں 13 ٹیمیں بنا دی گئی ہیں جو کل سے اپنا کام کریں گی۔ کیا کام ہوگا یہ بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسسٹنٹ کمشنر لودھرا محترمہ ارم شہزادی۔ میم، سروے شروع ہونے جا رہا ہے، کیا کہنا چاہیں گی اور کون کون سی ٹیمیں ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلڈ 2025 سے ہماری تحصیل لودھرا کے 22 موضاعات جو تھے وہ افیکٹ ہوئے تھے اور اس سلسلے میں ہم نے ریسکیو اور ریلیف آپریشنز کمپلیٹ کر لیا ہے، ریہیبلیٹیشن پروسیس بھی انیشیٹ ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں سروے ٹیمز ڈیمیج اسیسمنٹ کے لیے سروے ٹیمز کی تشکیل کر دی گئی ہے۔ تحصیل لودھرا میں 13 ٹیمز نامینیٹ کی گئی ہیں۔ ہر ٹیم کے اندر 4 ممبرز ہوں گے جس کو لیڈ کرے گا ریونیو ڈپارٹمنٹ، اس کے ساتھ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا ایک نمائندہ ہوگا، ایک اربن یونٹ کا ہوگا اور ایک ہمارا پاک آرمی کی طرف سے ایک سولجر ہوگا۔ تو یہ اسی طرح کی ہماری 13 ٹیمز ہیں اور ان کو ہم نے 20 سے 25 دن دیے ہیں کہ وہ تمام علاقوں میں جا کر ہمارے تمام مواضعات کے اندر جا کے اپنا سروے کروائیں، جس میں لاس آف لائف ہے، لاس آف انجری ہے، اس کے علاوہ ڈیمیج آف کراپس ہیں اور لائف سٹاک ہے۔ تو یہ 4 پیرامیٹرز ہیں۔ ان پیرامیٹرز پہ ہماری ایپ بھی بنا دی گئی ہے اور اس ایپ کے اوپر سروے ہوگا۔ ٹیمز کی ہم نے ٹریننگ بھی کروا دی ہے، تو انشاءاللہ کل صبح 7 بجے سے شام 5 بجے تک ڈیلی بیسس پہ ٹیمز ہماری فیلڈ میں موجود ہوں گی۔ تمام علاقہ مکینوں کو گزارش میری ان کو ریکویسٹ ہے کہ وہ کائنڈلی اپنے گھروں میں رہیں اور اپنا سروے ٹائملی ریکارڈ کروائیں اور ہماری ٹیموں کے ساتھ تعاون کریں۔ اس سلسلے میں کائنڈلی ان سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ نہ ہی وہ اوور ڈو فیکٹس کو کریں نہ ہی انڈر ڈو کریں، تو جو ایگزیکٹلی ڈیمیجز ہوئے ہیں کائنڈلی وہ رپورٹ کریں تاکہ ان کی کمپنسیشن اس بیسس پہ کروا دی جائے۔ جی بالکل، آپ نے جانا کہ میڈم اسسٹنٹ کمشنر کا یہ کہنا ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں رہیں کیونکہ صبح 7 بجے یعنی کل صبح 7 بجے سروے شروع ہونے جا رہا ہے۔ ٹیمیں انہوں نے بتا دی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے اپیل بھی کی ہے کہ لوگ حقائق بیان کریں، زیادہ بات کو بڑھائیں مت تاکہ نقصانات کا صحیح تخمینہ لگا کر ان تک ان کا ازالہ پہنچایا جا سکے۔ جی رانا آصف حنیف، بہت شکریہ آپ کا۔ مبارک پور کے نوائی بستی میتر محمد دین میں تباہ کن سیلاب کے بعد ہر طرف تباہی کے خوفناک منظر، 50 گھروں کو شدید نقصان پہنچا، جن میں سے 20 گھر مکمل طور پر زمین بوس جبکہ 30 کی 4 دیواری گر گئی۔ مکین کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار ہو گئے۔ مزید تفصیلات کیا ہیں جانیں گے دلشاد جویا سے۔ جی دلشاد۔ مبارک پور کی بستی میتر محمد دین کے سیلاب متاثرہ خاندان کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور، خواتین اور بچے شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ متاثرین کا کہنا تھا کہ ابھی تک انہیں کوئی خاطر خواہ امداد نہیں ملی، بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ بستی میتر محمد دین تو کم سے کم ساری بستی تو 50 گھر ہیں جبکہ 30 گھر مکمل ڈھہ چکے ہیں۔ لہٰذا التہا ہے جو بھئی حکومت کو وہ آتے سارا سروے کریں، ان غریباں لوگوں کو امداد دیں۔ متاثرین کا مزید کہنا ہے کہ سیلابی پانی نے ہر طرف سے 7 فٹ تک پانی کھڑا رہنے سے گھر مکمل زمین بوز ہو گئے ہیں۔ مقامی افراد نے حکومت اور انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ فوری طور پر ریلیف اقدامات کیے جائیں تاکہ متاثرہ خاندانوں کو مزید مشکلات سے بچایا جا سکے۔ کیمرہ مین عبدالحمید بلو کے ساتھ دلشاد جویا، روہی، مبارک پور۔ سیلاب کی تباہ کاریاں اپنی جگہ، مگر ناجائز منافع خور مافیا بھی عوام کو لوٹنے سے باز نہیں آ رہا۔ ویاڑی میں عام سی سبزی مٹر 600 روپے فی کلو تک بیچی جانے لگی، گاجر اور ٹماٹر بھی مزید مہنگے کر دیے گئے۔ وہاڑی کے عوام کو سیلاب کی تباہکاریوں کے بعد مہنگائی کے طوفان کا سامنا، دیگر اشیاء کے ساتھ سبزیوں کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کر دیا گیا۔ عام سی سبزی مٹر 600 اور ٹماٹر 200 روپے فی کلو تک پہنچ گیا۔ 50 روپے فی کلو فروخت ہونے والا کدو اب 120 روپے میں دستیاب ہے۔ گاجر کی قیمت بھی 50 روپے تک بڑھا دی گئی۔ شہری کہتے ہیں روزمرہ کی سبزیاں خریدنا بھی بس سے باہر ہو چکا ہے۔ مقامی سبزیوں کی قیمت میں معمولی کمی ضرور آئی مگر مجموعی طور پر مہنگائی برقرار ہے۔
سیلاب کی وجہ سے پورے پنجاب میں بلکہ پاکستان میں اتنا سیلاب آیا جس کی وجہ سے سبزیاں وغیرہ ہر چیز ملیا میٹ ہو گئی، جس کی وجہ سے باہر سے ادھر ادھر سے چیزیں آنے کی وجہ سے مہنگی ہو گئی تھی زیادہ، لیکن قدرے ابھی ریٹ بہتر ہو رہے ہیں اور دکاندار حضرات کو بھی چیز مہنگی مل رہی ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو زیادہ مہنگا کر کے بیچ رہے ہیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے سیلاب والے علاقوں میں سبزیوں کی فصل تباہ ہو گئی، دوسرے علاقوں سے سبزیاں منگوانے کی وجہ سے قیمتیں اوپر جا رہی ہیں۔ حکومت قیمتوں میں کمی کے لیے اقدامات کرے تاکہ عام آدمی بھی سکون کا سانس لے سکے۔ ریٹ تو زیادہ کیوں نہیں، ریٹ اب کم ہی آ رہے ہیں، تقریباً کدو کا ریٹ سستا ہے، میلسی کی جو سبزی ہے وہ سستی آ رہی ہے، مقامی سبزی سستی ہے۔ یہ مٹر جو ہے یہ باہر سے آ رہا ہے سواد کا ہے، اس لیے اس کا ریٹ جو ہے نا وہ زیادہ ہے۔ باقی ٹماٹر جو ہے وہ باہر سے آ رہا ہے اس کا ریٹ زیادہ ہے، باقی جو مقامی سبزی ہے اس کا ریٹ بالکل کم ہو گیا۔ بہاری کے شہری اور دکاندار دونوں ہی سبزیوں کی بڑھتی قیمتوں سے پریشان ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے حکومت قیمتوں میں کمی کے لیے فوری طور پر مؤثر اقدامات کرے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حافظ صالح محمد، روہی، بہاری۔ ادارہ شماریات نے ہفتہ وار مہنگائی کی رپورٹ جاری کر دی۔ ہفتہ وار مہنگائی کی شرح میں 0.16% کمی، سالانہ بنیادوں پر ہفتہ وار مہنگائی کی شرح 3.95% ہو گئی۔ حالیہ ہفتے 23 اشیاء کی قیمتیں برقرار رہی۔ ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں 17 اشیاء مہنگی اور 11 سستی ہوئی۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا ٹیکس وصولی کا مشن، انکم ٹیکس ریٹرنز فائل کی سہولت کے لیے دفاتر کھلے رکھنے کا فیصلہ۔ ایف بی آر نے 27 اور 28 ستمبر کو دفاتر کھلے رکھنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید آگاہ کریں گے سید زہیب بخاری، آگاہ کیجیے گا۔ آج بالکل ایف بی آر کا ٹیکس وصولی کا یہ مشن ہے اور اسی سلسلے میں انکم ٹیکس ریٹرنز فائلنگ کی سہولت کے لیے دفاتر کھلے رکھنے کا یہ اصولی فیصلہ جو ہے کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے جو ایف بی آر ہے اس نے نوٹیفیکیشن بھی جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق ایف بی آر جو ہے وہ 27 اور 28 ستمبر کو اپنے دفاتر جو ہے وہ کھلے رکھے گا۔ ایل ٹی او، ایم ٹی اوز، سی ٹی اوز اور آر ٹی اوز میں معمول کے مطابق کام ہوگا۔ جو عملہ ہے وہ اپنے وقت کے مطابق ڈیوٹی ٹائمنگ پر جو ہے وہ کام کرے گا۔ فیصلہ جو ہے وہ بجٹ ٹارگٹ پورا کرنے کی بھی ایک کڑی ہے، اور اس کے مطابق شہری 27 اور 28 ستمبر جو کہ چھٹی کے روز بنتے ہیں، ان دنوں میں بھی ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ جمع کروا سکیں گے، اور ٹیکس ریٹرن جمع کروانے کی جو آخری تاریخ ہے وہ 30 ستمبر جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے۔ تاہم اس وقت کیونکہ ملک میں سیلاب کی صورتحال ہے تو تابعی برادری کی جانب سے بھی ایک بڑا مطالبہ جو ہے وہ اس وقت اٹھ رہا ہے کہ تاریخ کو جو ہے وہ اضافہ کیا جائے، کم از کم 90 روز کا اضافہ جو ہے وہ کیا جائے۔ صاحب اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت جو ہے وہ اس تاریخ کے حوالے سے۔ جی سید زہیب بخاری، بہت شکریہ آپ کا۔ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز ملتان میں 66ویں سالانہ جنرل میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ میٹنگ کی صدارت صدر چیمبر آف کامرس میاں بختیار تنویر شیخ نے کی۔ میٹنگ میں ایف بی آر سے سالانہ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کی تاریخ میں مزید 90 روز کی توسیع کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ اس حوالے سے مزید آگاہ کر رہے ہیں سید زہیب بخاری۔ آج بالکل ملتان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز میں 66ویں اینول جنرل میٹنگ کا جو ہے وہ انعقاد کیا گیا ہے۔ اس میں جو صنعت کار ہیں وہ بھی اس میں جو ہے وہ شریک ہوئے ہیں۔ اس کی جو صدارت ہے وہ میاں بختیار تنویر شیخ جو کہ پریزیڈنٹ انہوں نے کی۔ اس وقت ہمارے ہمراہ موجود ہیں، ان سے بات کر رہے تھے۔ میں صاحب آپ کی اس الیکٹڈ باڈی کو جو ہے وہ 1 سال مکمل ہو چکے ہیں، آج اے جی ایم کا انعقاد کیا گیا، کیا کیا ایجنڈا جو ہے وہ آج زیر بحث ہے؟ اس میں جو ہے ہم نے اپنی جو آڈیٹڈ جو فائنینشیلز ہوتے ہیں اس کو اپروو کرنا ہوتا ہے، آڈیٹر کو ہم اپروو کرتے ہیں، اور اس میں ہمارا میمورینڈم آف ایسوسیشن جو ہے اس میں ایک ترمیم آئی ہے تو اس کو جو ہے اپروو کیا، اور اس طرح چند اور کچھ معاملات ہوتے ہیں۔ یہ سب بتائیں کہ ابھی ایک 30 ستمبر کے حوالے سے بات کریں تو پھر ایف بی آر ریڈار پر ہے، لسٹیں تیار ہو چکی ہوئی ہیں، پھر وہی سے معاملات جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں، ہم ابھی فلڈ سے نہیں نکلے صحیح طریقے سے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ تاریخ میں اضافہ ہو جانا چاہیے؟ گورنمنٹ کو جو ہے یہ بھرپور طریقے سے چیمبر اور پورے ملتان کی بزنس کمیونٹی کی طرف سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کی جو فائلنگ کی ڈیٹ ہے اس کو 30 سپٹمبر سے جو ہے 90 ڈیز جو ہے کم از کم ایکسٹینڈ کیا جائے، تاکہ لوگ اپنی جو ہے نہ صرف وہ اپنی فائلنگ کر سکیں جو فلڈ کی وجہ سے افیکٹڈ ہیں، اور جو لوگ جن کو کچھ کلیئرٹی کی ضرورت ہے وہ اپنی پراپر کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے کریکٹ ریٹرنز جو ہے سبمٹ کر سکیں۔ ٹھیک ہے، سینئر وائس پریزیڈنٹ محسن خالد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محسن صاحب، آپ کیا کہنا چاہیے آج اینول جنرل میٹنگ کا انعقاد جو ہے وہ کیا گیا ہے، نیکسٹ فیوچر کیا پلاننگز ہونے جا رہی ہے؟ جی بالکل، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا۔ اس سال میں ہم نے اپنی پوری ایفرٹ کی کہ وی لیو اپ ٹو دا ایکسپیکٹیشنز آف دا ممبرس،
اور جتنے معاملات تھے، جتنے ایشوز تھے تاجر برادری کے، ہمارے بزنس کمیونٹی کے، ہم نے ہائی لائٹ کیا، اس پہ کام کیا، اور انشاءاللہ اگلے سال میں بھی ہمارا یہی پلان ہے اور پوری کوشش ہے کہ ہم ہائی لائٹ کریں گے ایشوز کو، نہ صرف ایشوز کو ہائی لائٹ کریں گے، ان کو ایڈریس کریں گے، بلکہ ہمارا جو بیسک کام ہے ڈیولپمنٹ اینڈ پروموشن آف ٹریڈ، اس پہ ہمارے پلانز بھی ہیں اور اس پہ ہم بھرپور طریقے سے کام کریں گے کہ ہم ساؤتھ پنجاب اور ملتان اسپیسیفکلی بزنس کمیونٹی اور بزنس کو کیسے ہم انہانس کر سکتے ہیں، پروموٹ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ رزلٹ بھی اس کا دیکھیں گے۔ ہمارے ساتھ چیمبر آف کامرس کے عہدیداران جو ہے وہ موجود تھے، ساری صورتحال کے حوالے سے جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ آج اینول جنرل میٹنگ کا جو ہے وہ انعقاد کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا مطالبہ بھی آج چیمبر کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ کم سے کم 90 روز کے لیے جو ہے وہ اس کی ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کیا جائے، کیونکہ اس وقت ملک جو ہے وہ سیلاب کی صورتحال میں، تو اس وقت 30 سپتمبر کو ٹیکس کے حوالے سے پیش کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ جی سعید زویا بخاری، بہت شکریہ آپ کا۔ رائل آرچرڈ کے زیر اہتمام ملتان میں آٹو شو کا انعقاد۔ آٹو شو میں کیپٹل اسمارٹ موٹرز نے جیلی کمپنی کی منفرد الیکٹرک گاڑیاں متعارف کروائی۔ گاڑیوں کے شائقین کی بڑی تعداد تقریب رونمائی میں موجود ہے۔ مزید جاننے کے ماہر عمران سے بتائیے گا۔ جی بالکل، بات کریں گے، اس وقت ہم ایک آٹو شو میں موجود ہیں رائل آرچرڈ میں، اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ منفرد نئی الیکٹرک جو گاڑیاں ہیں ان کی تقریب رونمائی جو کی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ شائقین کی بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے۔ میرا کیمرامین سب سے پہلے یہاں پہ دکھائے تو یہ جیلی کمپنی کی گاڑیاں اور کیپٹل اسمارٹ موٹرز کے زیر اہتمام یہ ایک شو منعقد کیا گیا ہے، جہاں پہ شائقین آئے ہوئے ہیں جو اس طرح کی گاڑیوں کو چاہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہم بات کریں تو یہ جو جیلی کمپنی کی جو گاڑیاں ہیں الیکٹرک گاڑیاں ہیں، اور کتنا یہ سفر کریں گی، کس طرح سے یہ ایک فضائی تبدیلی بھی ہو رہی ہے، ہمارا جو ایٹماسفیئر تبدیل ہو رہا ہے، تیل کی کیسے بچت ہوگی، یہاں پہ ان سے ہم جانتے بھی ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ یہ کمپنی کون کون سی ہیں اور اس کے کیا فیچرز ہیں؟ کیا کہیں؟ جی السلام علیکم، یہ ادھر ہم رائل آرچرڈ ملتان پہ آئے ہوئے ہیں، ان کے ایگزاٹک کار میٹ تھا، کیپٹل اسمارٹ موٹرز کی طرف سے ہم آئے ہیں، ان کی 3 برانڈز کی گاڑیاں لے کے جو کہ کمپلیٹلی الیکٹرک ہیں۔ یہ ہمارے پاس JM-EV کی ایلائٹ جو پاکستان کی سب سے زیادہ فیچرز اور کم قیمت والی EV سیڈان ہے۔ پھر یہ ہمارے پاس آتا ہے جیلی کا ریڈارا جو پاکستان کا سب سے پہلا کمپلیٹلی الیکٹرک پک اپ ٹرک ہے، اور تیسری ہمارے پاس آ جاتی ہے فورتھنگ فرائیڈے جو کہ پاکستان کی سب سے زیادہ رینج فراہم کرنے والی SUV کار ہے۔ کتنی رینج ہوتی ہے اور الیکٹرک ایک مرتبہ چارج ہو تو کتنا سفر کیا جاتا ہے؟ سر اس میں ہمارے پاس 1150 کلومیٹر کی رینج آتی ہے جو کہ REEV ٹیکنالوجی کہلاتی ہے، جس کے اندر ایک جنریٹر لگا ہوتا ہے جو بیٹری کو ساتھ ساتھ چلتے ہوئے چارج کرتا ہے، تو اس کی جو پوری ایک کمبائنڈ رینج ہوتی ہے وہ 1150 کلومیٹر کی ملتی ہے ہمیں۔ کیا سمجھتے ہیں اس سے فائدہ ہوگا الیکٹرک گاڑیوں کا آنے سے، اور دھواں چھوڑتی گاڑیاں جب ختم ہوگی کتنا فائدہ ہوگا فضائی آلودگی ختم کرنے کے؟ جی بالکل، جس طرح آپ ہمارے آج کل دیکھ سکتے ہیں معاشرے میں جس طرح کچھ مسائل آئے ہوئے ہیں، الیکٹرک کی طرف یہ جو شفٹ ہمارا آ رہا ہے، اس سے ہمارے پاکستان کے صرف گاڑیوں کے شوق نہیں لوگوں کے پورے ہوں گے، اس کو انوائرمنٹ کے بھی اس میں فائدے ہوں گے، اس میں ایمیشنز کم ہوں گی، فیول کا یوزیج کم ہوگا، تو یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے۔ جیلی کب باقاعدہ طور پہ لانچ ہو رہی ہے؟ سر جیلی پاکستان میں آ چکی ہوئی ہے کیپٹل اسمارٹ موٹرز کے ساتھ، لاہور، کراچی، اسلام آباد میں ہماری ڈیلرشپس بھی تیار ہیں، کسی ٹائم بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں، گاڑی چلا کے دیکھ سکتے ہیں اور خرید سکتے ہیں۔ خرید سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جرمن گاڑیاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو بھی اس آٹو شو میں لایا گیا ہے، بڑی تعداد ہے۔ ہم یہاں پہ شہریوں سے بھی جانیں گے جو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، مزہ آ رہا ہے آپ گاڑیوں کو؟ جی بہت مزہ آ رہا ہے اور بڑا اچھا لگ رہا ہے، ایک اچھا انوائرمنٹ ہے، ٹھیک ہے، بچے بھی یہاں پہ کافی آئے ہوئے ہیں اور ہیوج کراؤڈ بھی ہے، تو یعنی کہ بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ جرمن کارز بھی آئی ہوئی ہیں، الیکٹرک کارز بھی ہیں، تو بڑا انجوائے ہو رہا ہے۔ انجوائے ہو رہا ہے، اور یہاں پہ شائقین بھی دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، شائقین سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے یہ گاڑی میں دیکھا، کیا سمجھتے ہیں، کس طرح سے آپ اس کو دیکھنے ہیں، کیا آپ گاڑیاں اس طرح سے لیتے ہیں اور ہاں بالکل، ابھی نئی ٹیکنالوجی ہے، دنیا سب میں آ رہی ہے تو پاکستان میں بھی ہونا چاہیے، وائی ناٹ، اچھی چیز ہے۔ رائل آرچرڈ والوں نے، حبیب رفیق والوں نے اچھا کام کیا ہے کہ گاڑیاں انٹروڈیوس کرا رہی ہیں، اور پاکستان میں جو منوپلی ہے، جو بڑے نام ہیں ٹویوٹا، ہونڈا۔ اچھا یہ بتائیے گا اس میں جو گاڑیاں ہیں اچھی اسپیسیفکیشن ہے؟ بہت اچھی،
बहुत अच्छी। मैं दुबई से आया हूँ, यही चीज़ एग्जैक्टली वहाँ पे लॉन्च हुई है। जी बिल्कुल, दुबई में भी यही चीज़ लॉन्च हो रही है और हम देख रहे हैं कि छोटे बच्चे भी आए हुए हैं। इसके अलावा जो जर्मन गाड़ियां हैं वो भी इस ऑटो शो का जो हिस्सा बनी है। मेरा कैमरामैन यहाँ पे दिखाए तो ये यहाँ पे जर्मन गाड़ियां ले आई गई हैं, मुख्तलिफ डाले भी हैं, मुख्तलिफ दीगर जो गाड़ियां हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। इनसे हम बात करने की भी कोशिश करेंगे। ये शायकीन दीगर अपनी गाड़ियों की रूनुमाई करने के लिए आए हुए हैं, यहाँ पे आए हुए हैं। कौन सी गाड़ी, जर्मन गाड़ियां आई हुई हैं, तो लोग भी आए हुए हैं, क्या एंजॉय कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, ये मर्सिडीज़ के कहते हैं AMG पैकेज C200 है। तो आज यहाँ पे क्या कहते हैं, हम फ्रेंड्स ने मतलब एक टुगेदर करके ना वो एक ऑटो शो रखा था सिर्फ जर्मन और एग्जॉटिक गाड़ियों का। तो उसी सिलसिले में बस हमने ये आज किया हुआ था कि हाँ भाई मतलब मुल्तान को भी सब प्रमोट करें कि हाँ भाई मुल्तान में भी कुछ है। मुल्तान में भी बहुत कुछ है। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ और भी यहाँ पे गाड़ियां हैं और इस तरह ऑटो शो का इनेकाद किया गया है और रेसें भी जो है वो रेस गाड़ियों के लगाई जा रही है। बच्चे, शायकीन, बड़े लोग इंजॉय भी कर रहे हैं क्योंकि मुल्तान में इस तरह के ऑटो शो के जो मेले हैं वो नहीं लगते और आज ये मुनक़िद हुआ है, इनेकाद इसका किया गया है। यहाँ पे तकरीब रूनुमाई भी थी जीली कंपनी की गाड़ियों की और इसके साथ साथ दीगर जो जर्मन गाड़ियाँ हैं, बड़ी महंगी गाड़ियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं और ये बड़ी तादाद है शायकीन की भी जो यहाँ पे आए हुए हैं। हम बच्चे भी देख सकते हैं, हम उन शायकीन को भी देख सकते हैं जो ये गाड़ियाँ चलाने के जो शौकीन हैं वो देख रहे हैं इनकी मुख्तलिफ फीचर्स को, इनकी मुख्तलिफ स्पेसिफिकेशन को और महसूस भी हो रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं और मुतालबा भी किया जा रहा है कि इस तरह के जो शो हैं वो होने चाहिए ताकि एक तो फ़िज़ाई आलूदगी कम करने के हवाले से, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को मुतारिफ कराने के हवाले से जो है बाकायदा तौर पर एक ये मिशन भी है, हुकूमती मिशन भी है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां जिस तरह आ रही हैं और दूसरा जो है शायकीन भी तेल वाली गाड़ियों से इस इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जो है उनका रुझान बढ़ेगा और फ़िज़ाई आलूदगी जहाँ पे कम होगी वहाँ पे जो दीगर शायकीन हैं वो भी, क्योंकि पूरी दुनिया में इस तरह की इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चल रही हैं, पाकिस्तान में इसकी कमी है और ख़ास तौर पर मुल्तान की बात करें तो एक बड़ा जो इस शो का इनेकाद हुआ है। बच्चे भी आए हुए हैं, क्या कहेंगे आज की? जी मैंने तो ये इवेंट खुद करवाया है, ये सारी गाड़ियां मैंने खुद बुलाई हैं और हम ऑर्गेनाइज किया है इसने मैंने बिल्कुल ये सारे यहाँ पे मौजूद हैं और इंजॉय कर रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि इस तरह के इवेंट्स फिर भी दोबारा भी होने चाहिए। जी माहिर इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने निश्चित 2 मुलाजमतों के दोबारा इश्तिहार के खिलाफ पेटिशंस खारिज कर दी। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने पेटिशंस को गैर मौसर करार दे दिया। पेटिशंस को दोबारा भर्ती के प्रोसेस में हिस्सा लेने की हिदायत। निश्चित 2 मुलाजमतों से मुतालिक मुतादिद रेट पेटिशंस को यकजा करके निपटा दिया गया। जी आपको बताएं, हाईकोर्ट मुल्तान बेंच ने निश्चित 2 मुलाजमतों के दोबारा इश्तिहार के खिलाफ पिटीशंस खारिज कर दी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का दफ्तर बराए हमांगी इंसानी इमदाद UNOCHA सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए मुतहरिक। पाकिस्तान में डिप्टी कंट्री हेड UNOHA गिफ्ट चटोरा की कबीरवाला आमद। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में सैलाबी इलाकों के मसाइल बारे मीटिंग की गई।